आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा फ़ारसी का दूसरा ये लेक्चर है और इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले लेसन के अंदर पिछले सबक में फ़ारसी की जो किताब है इसका पहला सबक जिसका नाम हम्द है, सादी शिराज़ी ने लिखी है, उसको हम पढ़ चुके हैं और सबक मुकम्मल कर चुके हैं। तमाम अशआर और उनका तर्जमा तशरीह भी यकीनन आपने किताबों में से देख ली होगी, पढ़ ली होगी। आज हम अपना दूसरा जो लेसन है आज का, इसमें उसी दरस अव्वल जिसका नाम हम्द है, सादी शिराज़ी ने लिखी है, उसकी मशक की तरफ आते हैं, तमरीन की तरफ, जिसमें सबसे पहला जैसा कि आप देख रहे हैं पुरसश का हल, यानी कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात दरकार हैं, पूछे गए हैं, सवालात फ़ारसी में हैं और आगे उनका अंडर ब्रैकेट उर्दू में तर्जमा दिया है। अगर आप इन सवालात के जवाबात अगर पेपर में आते हैं, मुमकिन है कि ज़्यादातर चांस यही होता है कि पेपर में ये सवालात उर्दू में आते हैं, ज़रूरी नहीं कि फ़ारसी में आएँ। अगर फ़ारसी में भी आ जाते हैं तो हद्दकल सवाल आपको अच्छी तरह से पढ़ना और समझना आता हो, जवाब बेशक आप उर्दू में लिखते हैं तो तब भी काबिल कबूल होता है। सबसे पहला सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं, मारा के बेवजूद आवर्द, जिसका तर्जमा ये बनता है कि हमें किसने पैदा किया, हमें किसने बनाया। जवाब इसका ये है कि अल्लाह ताला ने, खुदावंद मुताल ने हमें बनाया है, हमें पैदा किया है। मारा खुदा वंद बुजुर्ग बरतर बेवजूद आवर्द। दूसरा सवाल, मानय परवरदिगारा चीस्त। नज़म जो हम थी इसके अंदर आपने एक लफ्ज़ ये पढ़ा था परवरदिगारा, तो इसका माना पूछ रहा है। आप नीचे जैसा कि मैंने कलर चेंज करके जिक्र किया है, लिखा है, वो आपके सामने है। उसको आप उर्दू में या फ़ारसी में जो भी कोई एक माना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ए परवरदिगार, इसका माना बनता है ए परवरिश दहिंदा, यानी ए परवरदिगार, ए पालने वाला या ए पालने वाले का माना इसका बनता है सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। चहकार अज एहसान खुदावंदी अजब नीस्त, यानी कौन सा काम अल्लाह के एहसान से अजीब नहीं है। तो जवाब इसका ये बनता है कि अज एहसान खुदावंदी अजब नीस्त, अगर वही जुर्म खता हो ये मारा बेबख्शद, यानी अल्लाह के एहसान से ये अजीब नहीं है कि वो हमारे जुर्म और हमारी खताएं माफ़ फरमा दे। सवाल नंबर 4, चिराग सादी खुदश रा नापारसा गुफ्ते است, यानी नज़म हम्द के अंदर शायर सादी शिराज़ी ने अपने आप को नापारसा यानी गुनाहगार क्यों कहा है। तो इसका जवाब ये है कि चून सादी एहसास मी कुनद, क्योंकि सादी एहसास करता है, महसूस करता है कि वही गुनाह व खता करदे است, बनाबर इन खुद रा नापारसा गुफ्ते است, यानी वो एहसास करते हैं कि उन्होंने गुनाह और ख़ताएं की हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को नापारसा यानी गुनाहगार कहा है। सवाल नंबर 5, चिराग व चश्म जुमला ये अम्बिया कीस्त, तमाम जो अम्बिया हैं उनके चश्म चिराग कौन है। तो सिंपल एक लफ्ज़ी जवाब है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आते हैं अगले हिस्से की तरफ जिसमें तमरीन का हल है। सवाल नंबर 1 इसमें है कि मुंदरजा ज़ैल अफ़आल के मसादिर और उनके मानी लिखिए। अफ़आल आपके सामने हैं, 3 फ़ेल हैं, दर वजूद आवर्द, अता कर दी, बेरानी। और एक चीज़ ये मैं आपको पिछले साल मुकम्मल वजाहत के साथ समझा चुका हूँ कि मस्दर जो है फ़ारसी में उसकी अलामत ये है कि उसके आखिर में
دن یا تن آتا ہے، تو جیسے در وجود آورد ہے تو یہاں آوردن ہو جائے گا، اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ عطا کردی، آپ یہ ہٹا دیں تو عطا کرد کے بعد عطا کردن نون لگ جائے گا، یعنی بخشنا۔ برانی، اصل لفظ ران ہے، ران سے راندن، دھتکارنا۔ تو یہ تین جو افعال ہیں ان کے مصادر بھی آپ کے سامنے ہیں اور ان کا معنی بھی بیان کر دیا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق میں آنے والے جن الفاظ میں الف ندائیہ استعمال ہوا ہے انہیں الگ لکھیے اور ان کے معنی بتائیے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں تمام سٹوڈنٹس کہ الف ندائیہ، ندا کہتے ہیں آواز لگانے کو، پکارنے کو، یعنی ایسے الفاظ کے جن کے ذریعے سے ہم پکارتے ہیں۔ جیسے نیچے یہ تمام جو الفاظ ندائیہ لکھے ہیں ان کے آخر میں الف لگا ہوا ہے، یہ جو آخر میں الف ہے اس کا معنی بنتا ہے اے، یعنی پکارنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ الہا، قادرہ، پروردگارہ، کریمہ، ان سب کے آخر میں الف لگا ہے، تو الہا معنی بنتا ہے اے الہی، اے معبود، قادرہ اے طاقت رکھنے والے، پروردگارہ اے پرورش کرنے والے، کریمہ اے مہربانی کرنے والے، منعمہ اے نعمتیں عطا کرنے والے، امرزگارہ اے بخشنے والے، خداوندہ اے خداوند، اور خدایا یعنی اے خدا۔ سوال نمبر 3، کسی بھی مصدر کے مضارع میں بیک وقت فعل حال کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور فعل مستقبل کا، یعنی مضارع ایسے فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل حال یعنی موجودہ جو فعل ہے یہ معنی بھی موجود ہوتا ہے اور آنے والے یعنی مستقبل کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ مضارع کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخری حرف جو ہے، آخری حرف ہمیشہ دال ہوتا ہے اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں آرد، راند، دونوں کے آخر میں دال ہے، دال سے پہلے جو حرف ہے رے اور نون ان دونوں پر زبر ہے، آرد، راند۔ دوسرے افعال کی طرح اس کی بھی گردان کی جاتی ہے۔ زیر نظر سبق میں استعمال ہونے والے مضارع اور ان کی مکمل گردانیں مع ترجمہ لکھیے۔ اب دو یہ سبق میں مضارع استعمال ہوئے تھے، ایک ہے آرد جس کا معنی ہے لاتا ہے، مصدر اس کا ہے آوردن، لانا۔ اب نیچے جو گردان ہے اس میں 6 صیغے ہوتے ہیں جن میں پہلے 2 جو ہیں وہ غائب کے ہیں، پہلا واحد کا دوسرا جمع کا، اس کے بعد 2 حاضر کے ہیں یعنی ایک واحد کا ایک جمع کا، اور اس کے بعد 2 متکلم کے ہیں، ایک واحد کا اور ایک جمع کا۔ گردان کیسے بنانی ہے، صیغے کیا ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کو میں نے مکمل وضاحت سے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا۔ تو یہ جو اوپر لفظ تھا نا آرد، اس کا الف مد آ اور رے یہ لے لیں، اس کے بعد ترتیب ور دال اور ند، یہ اور ید، میم اور یم۔ بتایا تھا کہ یہ آخر والے جو نیلے الفاظ ہیں ان کو اگر آپ نے یاد کر لیں اور کسی بھی لفظ کے آگے لگا دیتے ہیں جب تو آٹومیٹکلی اس کی گردان بنانا آسان ہوتی ہے اگر یہ آخر والے لفظ آپ کو یاد ہیں۔ آرد کا معنی وہ لاتا ہے، آرند وہ لاتے ہیں، آری تو لاتا ہے، آرید یعنی آپ لاتے ہیں، آپ سب، آرم میں لاتا ہوں، اور آریم ہم لاتے ہیں۔ دوسری گردان ہے راند کی، جس کا معنی ہے دھتکارنا۔ اب یہاں بھی یہ ہے کہ لفظ ران اگر آپ کو یاد ہے رے الف نون، آپ اس کے آخر میں دال، ند، یہ، ید، میم، یم، یہ 6 اگر حروف لگا دیں تو گردان بن جاتی ہے۔ پہلے 2 غائب کے ہیں، اگلے 2 حاضر کے ہیں اور اگلے 2 متکلم کے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک واحد کا جمع کا، واحد کا جمع کا اس طرح سے ہے۔ معنی کیا بنتا ہے، راند وہ دھتکارتا ہے، رانند وہ دھتکارتے ہیں، رانی تو دھتکارتا ہے،
رانید آپ دھتکارتے ہیں، رانم میں دھتکارتا ہوں، اور رانیم ہم دھتکارتے ہیں۔ سب سے آخر میں ہم کچھ معروضی سوالات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پیپر کے اندر فائنل ایگزام میں تقریباً 20 سوالات جو ہیں 20 نمبر کے، وہ یہی ایم سی کیوز معروضی یا جن کو ہم کثیر الانتخاباتی سوالات کہتے ہیں یہ آتے ہیں۔ اب آئیے ان میں دیکھتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بات کی گواہی دینے کی توفیق دی؟ اور اگر آپ نے ظاہر سبق دھیان سے پڑھا ہے، یاد کیا ہے، تو سبق کے اندر ہی ان سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ جیم بنتا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ نے ہمیں اس بات کی گواہی دینے کی توفیق دی۔ دوسرا سوال دیکھیں، حمد میں شاعر نے اللہ کو کن لوگوں کا واسطہ دیا؟ شاعر نے اللہ کو کن لوگوں کا واسطہ دیا؟ تو اگر آپ کو نظم یاد ہے تو وہاں پر یہ تھا بحق کے پارسایان، پارسا لوگوں کا، نیک لوگوں کا اللہ کو واسطہ دیا شاعر نے۔ اور سوال نمبر 3، تمام انبیاء کے لیے باعث فخر ہیں کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں بخشا کیا؟ تو اگر آپ کو سبق یاد ہے تو وہاں پر تھا ایمان و شہادت عطا کر دی بفضل خویش۔ پانچواں سوال ہے، سعدی شیرازی نے حمد میں کس کی تعریف کی؟ تو آسان سا سوال ہے کہ حمد کہتے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ہیں، جیسا نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا نام ہے، ایسے ہی حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں تعریف کی جاتی ہے۔ اور شیخ سعدی نے بھی حمد میں اللہ کی تعریف، اس کی توصیف بیان کی ہے۔ اور امید ہے کہ آپ سبق اور اس کی تمام جو مشق ہے، تمرین ہے، اسے مکمل طریقے سے یاد کریں گے۔ آج ہمارا پہلا سبق جو ہے، پہلا درس اول جو کہ حمد ہے، اور سعدی شیرازی اس کے شاعر ہیں، اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر دوسرے درس یا سبق کی طرف آئیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب فارسی کی سیکنڈ ایئر کی خرید لی ہوگی، اور ساتھ گل رخ فارسی جو کہ ڈوگر یونٹ نے چھاپی ہے وہ لازمی طور پر لے لی ہوگی۔ خداوند متعال آپ تمام سٹوڈنٹس کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دل لگا کر محنت کریں، اور سبق جو ہے اس کو اچھی طرح سے مشق کو بھی یاد کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔